अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरवाम के साथ मैं हफ्जुल यूबी। नाज़रीन, बजट 2024 और 25 के खिलाफ ताजर बिरादरी समेत तमाम सियासी जमातें सरापा एहतजाज क्यों हैं, क्या वजूहात हैं, क्या बजट में कौन से ऐसे नए टैक्सेस लगाए गए हैं जिनके असरात बराह रास्त इकॉनमी पर होंगे और टैक्स टारगेट को पूरा करने के लिए FBR की क्या हिकमत अमली होगी। मलक जलील ऐवान साहब, आप लीगल एडवाइज़र हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के एडवोकेट हैं, साबिक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, सीनियर नायब सदर हैं इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के। मलक जलील ऐवान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम यूबी साहब। मलक जलील ऐवान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स लगा है वो कितना है और प्रॉपर्टी सेक्टर के अब क्या हालात होंगे। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि कैपिटल गेन जो है वो सेक्शन 37 में आता है। कैपिटल गेन टैक्स जब आप अपनी रिटर्न देते हैं तो वो तब होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रॉपर्टी कास्ट वैल्यू पर डिक्लेयर की हुई है 1 करोड़ की और आप 2 करोड़ की बेचते हैं तो वो 1 करोड़ का गेन जो है वो आपने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आप रिटर्न देना है। जबकि 236C की जो आप बात कर रहे हैं और 236K की कि प्रॉपर्टी की परचेज और सेल का, तो ये एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 236K का टैक्स कटता है, जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो 236C का टैक्स कटता है। पहले जो रेट जो था इसमें वो फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए डिफरेंट थे, डबल थे। अब इसमें तीसरी कैटेगरी उन्होंने लेट फाइलर जो है वो ऐड कर दिया है। लेट फाइलर से मुराद ये है कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में FBR ने एक सेक्शन 118 में इगला दिया गया है कि आपने 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न देनी है। अब लोग करते क्या हैं कि जब प्रॉपर्टी की लेन देन परचेज करनी हो तो वो 1000 रुपया ATL सरचार्ज जमा करवाते थे और वो फाइलर हो जाते थे, उसके बाद वो रिटर्न नहीं देते थे। तो अब उन्होंने इसमें ये भी ऐड किया है कि जो रिटर्न जो लेट फाइलर होगा, अगर वो प्रॉपर्टी की परचेज करेगा जिसकी वैल्यू 5 करोड़ तक होगी तो फाइलर जो है वो उसका 3% टैक्स देगा, जबकि जो लेट फाइलर है उसका 6% टैक्स देगा। और जो नॉन फाइलर है जिसने रिटर्न दी नहीं है उसके रेट जो है वो परचेज पर 12% है और सेल पर जो है वो 10% है। इस तरह आगे उन्होंने स्लैब जो है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक दी है और 10 करोड़ से ऊपर दी है। 3.5% जो है वो फाइलर के लिए है और 10 करोड़ से ज़्यादा जो है वो फाइलर के लिए है जब प्रॉपर्टी, जबकि नॉन फाइलर के लिए इसी तरह जो है वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो रेट 16% और आखिरी जो स्लैब है वो 20% तक है। लेट फाइलर के लिए अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ से ज़्यादा की वो परचेज़ करता है तो वो उसका जो रेट है वो 4% है। इस तरह उसकी अगर वैल्यू 10 करोड़ से बढ़ जाती है तो उसका जो है वो 7% है, 8% है लेट फाइलर का, यानी कि 6% है तो फिर 1% जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ने कोशिश, इस लॉ से यही कोशिश की गई है कि टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए ताकि अपनी रिटर्न जो है वो टाइम पर दे सकें। जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें वो बड़ी तब्दीली, सबसे बड़ी तब्दीली ये की गई है कि पहले ये लिमिट होती थी कि एक प्लॉट आप 1 साल के अंदर बेचते हैं, 2 साल के अंदर बेचते हैं, प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट, तो उसके रेट डिफरेंट थे। कुछ पीरियड के बाद 4 या 5 साल के बाद वो गेन टैक्स नहीं होता था। अब ये है कि जो प्रॉपर्टी भी आप 1/7/2024 के बाद ख़रीदेंगे, ये मैं कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहा हूँ 37 में, तो उसका जो है वो आपने 15% टैक्स देना है चाहे जब भी आप इसको बेचेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रॉपर्टी 1/7/2024 के बाद जो है वो 2 करोड़ की ख़रीदते हैं और वो बेचते बेशक 10 साल के बाद भी हैं तो कम से कम आपने 15% टैक्स देना है। जबकि नॉन फाइलर के लिए ये रेट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक है, यानी कि जो इनकम का नॉर्मल का टैक्स रेट होता है वो उसको पे किया। मलक जलील साहब, ये भी बताइएगा कि वेल्थ स्टेटमेंट में पहले लोकल असासे डिक्लेयर होते थे, क्या अब फॉरेन भी होंगे? जी बिल्कुल। इसमें यूबी साहब पहले 116(a) का वैसे सेक्शन था जिसमें वेल्थ स्टेटमेंट आप अपने फॉरेन एसेट्स की भी दे सकते थे। वेल्थ स्टेटमेंट जो 116 की जाती थी उसमें कई टैक्स पेयर अपने फॉरेन के एसेट ऑलरेडी उस वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करते थे, लेकिन अब स्पेसिफिकली उन्होंने एक लफ्ज़ जो है वो फॉरेन एसेट्स का इंक्लूड कर दिया है ताकि बाउंड कर दिया जाए टैक्स पेयर को कि वो जब भी अपने यहाँ पर वेल्थ स्टेटमेंट देगा तो वो अपने फॉरेन एसेट्स को भी डिक्लेयर करेगा। बाद का फॉरेन इनकम होती है, फॉरेन एसेट्स जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं होते, तो उसके लिए FBR को दोबारा वो नोटिस या उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। मेरे ख्याल में ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि आया अगर उसके फॉरेन एसेट्स हैं, उसके जो फॉरेन एसेट्स हैं वो प्रॉपरली रिकनसाइल्ड हैं कि नहीं हैं, तो ये जो है वो इसमें उन्होंने एक तब्दीली की है। 116(a) जो है वो ऑलरेडी मौजूद था
تو اب 116 میں انکلوسیو آپ جو ہے وہ فارن ایسٹس انہوں نے ایڈ. ملک جلیل صاحب یہ بھی بتائیے گا سیکشن 114 میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ 114B میں آلریڈی ایک لا موجود تھا جس میں FBR جو ہے وہ نان فائلر کی، جس طرح پیچھے سم بلاک کرتا تھا، پھر جب وہ ریٹرن دیتا ہے تو سم آٹومیٹیکلی ریسٹور ہو جاتی ہے. اس طرح الیکٹریسٹی ڈسکنیکٹ کرنے کی بھی FBR کے پاس پاور ہے. تو ایک اور انہوں نے بیسیکلی ان تمام میئرز کا وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بندہ اپنی فارن ٹریولنگ کر رہا ہے تو وہ اس کا NTN ہولڈر ہونا، فائلر ہونا ضروری ہے، اس نے اپنی ریٹرن بھی دی ہوئی اور باقاعدہ ٹیکس نیٹ پر ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا ڈیٹا FBR کے پاس موجود ہے کہ جس میں فارن ٹریولنگ ہے لوگوں کی، لیکن لوگ ٹیکس نیٹ پر نہیں ہیں. اس میں کچھ ایگزمپشن بھی انہوں نے دی گئی ہے. حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایکسیپشن ہے، مائنرز کے لیے نہیں ہے، مائنر چلڈرن اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں. اس طرح اوورسیز پاکستانی نائکوب جن کا نیشنل اوورسیز جن کے پاس شناختی کارڈ ہوتا ہے نائب کا، ان کے لیے بھی یہ ایگزمپشن ہے کہ ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ فائلر ہو. بیسیکلی وہ ان کی ریزیڈنسی باہر ہوتی ہے اور وہ پرمننٹلی وہاں پر جو ہے ان کا سورس آف انکم پاکستان میں نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو ایگزمپشن ہے. سر سیکشن 122A میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ 122(5)A میں تبدیلی کوئی خاص نہیں ہوئی. 122A میں تبدیلی ہوئی ہے. 122A بیسیکلی ریویژن پاور ہے کمشنر کی. جو زونل کمشنر ہوتا ہے اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ سمجھتا ہے کہ اس کے نیچے کسی آفیسر نے کوئی زیادتی کی ہے، کہیں پر کوئی ٹیکس لگ گیا ہے، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا کوئی ایسا ادارہ ہے جس میں اپیل کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں پر وہ ریویژن کمشنر جو ہے وہ کر سکتے. اس میں بیسیکلی پہلے انہوں نے کیا یہ تھا کہ جس طرح ٹیکس امینڈڈ لاز ایکٹ آیا اس میں کمشنر اپیل کو جو ہے وہ اختیار دیا کہ وہ 2 کروڑ تک انکم ٹیکس کے کیس سن سکتا ہے، سیل ٹیکس کے کیسز جو ہے وہ 1 کروڑ تک سن سکتا ہے جس پر ٹیکس لگا ہو، اور FED جس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جس کی 50 لاکھ تک لگا ہوا ہو تو وہ اس کو سن سکتا ہے. تو اس کو ایڈ پار انہوں نے کمشنر کا بھی ساتھ لکھ دیا کہ جو 122A میں کمشنر کی پاور ہے وہ بھی آفیسر جو ہے وہ آفیسر کا لگا ہوا 2 کروڑ تک سن سکتا ہے سیل ٹیکس کا، تو 1 کروڑ تک جو ہے وہ سیل ٹیکس کا، 2 کروڑ تک انکم ٹیکس کا اور 50 لاکھ تک FED. تو یہ بڑی ایک فنی سی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آفیسر جو نیچے انلینڈ ریونیو آفیسر، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل کمشنر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تو 2 کروڑ سے زیادہ ٹیکس لگا سکتے ہیں، جبکہ زونل کمشنر کے پاس جو ہے وہ ریویژن کا نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے یہ وہ omit کر دیا ہے کلاس جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ 2 کروڑ تک بھی سنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چینج ہے کہ اب یہاں پر یہ زونل کمشنر سمجھتا ہے کہ کسی افسر نے 5، 10، 15، 20 کروڑ لگا دیا. بعض اوقات ایسی اسسمنٹ آفیسر نیو آفیسر کر جاتے ہیں، گورنمنٹ آفیسرس کو، گورنمنٹ ادارے ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنمنٹ ڈونیشنز ہیں، ان کو ٹیکس کر دیا جاتا ہے، گورنمنٹ گرانٹس ہیں ان کو ٹیکس کر دیا جاتا ہے. تو ایسے کیسز میں بجائے اس کے کہ بہت زیادہ ہیوج ریکوری ہو اور آگے وہ اپیل میں جائیں تو وہ کمشنر اپیل اس کو ایٹ لیسٹ اگر چلے ڈیلیٹ نہیں کرتا تو وہ ریمانڈ تو کر دے گا آفیسر کو کہ وہ دوبارہ دیکھے. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی چینج ہے 122A میں. اس کو جو ہے وہ زونل کمشنرز کو استعمال کرنا چاہیے. پہلے تو یہ کافی اس کا استعمال ہوتا تھا لیکن آج کل زیادہ جو ہے وہ ٹیکس پیئر بھی اپیل میں چلے جاتے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ زون کے کمشنر نے کچھ نہیں کرنا. لیکن میرے خیال میں اس امینڈمنٹ کے بعد اب جو ہے وہ اگر ایک ٹیکس پیئر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس نے 2 کروڑ سے زیادہ ٹیکس ہے، اس نے ٹریبونل میں جانا ہے، کمشنر اپیل کے پاس بھی نہیں جا سکتا، تو وہ 122A میں جو ہے وہ زونل کمشنر کے پاس جا سکتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپیل نہ کی ہو، کمشنر اپیل کے پاس آپ نہ گئے ہوں تو پھر آپ زونل کمشنر کے پاس 122A میں جا. ملک جلیل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ٹیکس امینڈمنٹ لاز ایکٹ 2024 میں کیا ٹیکسز کے حوالے سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ ٹیکس امینڈمنٹ لاز میں نے جس طرح سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ فورم اس کے ذریعے ختم کر دیا گیا، یعنی کہ یہ لا بنا دیا گیا کہ جو کمشنر اپیل فیصلہ کر دے گا 2 کروڑ تک انکم ٹیکس کا، 1 کروڑ تک سیل ٹیکس کا اور 50 لاکھ تک FED کا، تو وہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے، آپ ٹریبونل بھی نہیں جا سکتے. بیسیکلی تو جو کمشنر اپیل ہے یہ کوئی فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی نہیں ہے، یہ FBR کا امپلائی ہوتا ہے. تو اس کے بعد میرے خیال میں ٹیکس پیئر کو جو ہے وہ ریمیڈی ملنی چاہیے انڈیپینڈنٹ فورم. اب ہائی کورٹ میں اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں کہ اب آپ کو 10 لاکھ کا کیس اگر کنفرم ہو گیا ہے یا 15 لاکھ کا ہو گیا ہے تو آپ جو وہ ہائی کورٹ کے چکر لگائیں تو آلریڈی وہاں پر ہائی کورٹ میں اتنے پینڈنگ کیسز ہیں، پھر 50,000 جمع کروائیں، پھر 30% اس کا جمع کروائیں، کیس آپ کا جینون
بعض اوقات ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس میں ٹریبونل کا جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے پہلے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ آپ 16 جون تک کیسز جو ہے وہ فارورڈ کریں گے آگے ٹریبونل میں۔ اب انہوں نے جو ہے وہ یہ اس کو جو ہے وہ 16 سپٹمبر تک کا کمشنر، یعنی کہ کمشنر اپیل اب 16 سپٹمبر تک وہ کیسز جن میں ٹیکس 2 کروڑ سے زیادہ لگا ہوا ہے، سیل ٹیکس کا 1 کروڑ سے زیادہ لگا ہوا ہے، وہ سن سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اپیل جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ اس کے بعد اس کی اپیل ٹریبونل میں نہیں ہوگی بلکہ ہائی کورٹ میں ہوگی، چونکہ انہوں نے سیکشن 131 میں سے کمشنر اپیل کی پاور ختم ہی کر دی ہے کہ ٹریبونل میں جب آپ نے جانا ہے سیکشن 131 کا یہ لا کہتا ہے کہ آپ کون سے آرڈرز کے اگینسٹ ٹریبونل میں اپیل کر سکتے ہیں، تو اس میں سے انہوں نے omit کر دیا ہے کہ کمشنر اپیل کے آپ فیصلے کے خلاف، یعنی کہ 1 جولائی 2024 سے آپ کمشنر اپیل کے فیصلے کے خلاف ٹریبونل میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے، اس پر بورڈ کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور کم از کم ایک انڈیپینڈنٹ فورم جو ہے وہ ٹیکس پیئر کو موقع دینا چاہیے کہ وہاں پر وہ اپنا کیس جو ہے وہ پیش کر سکے۔ ملک جلیل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے 16 جون کو اپیل سے کیسز کو ٹریبیونل میں ٹرانسفر ہونا تھا، اب اس کی ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے، آپ اس معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر وہ جیسے پیچھے میں نے آپ کو جواب دے دی ہے، اب یہ 16 سپٹمبر تک جو ہے وہ کمشنر اپیل وہ کیسز جس میں اس کی پیکونری جو ریڈکشن نہیں ہے وہ ٹریبونل کو بھیج دے گا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پر بوجھ کم ہو کمشنر اپیل پر، تو ظاہر ہے وہ کمشنر اپیل بھی اب یہی کوشش کرے گا کہ وہ ان کیسز کا فیصلہ ہی نہ کرے جن میں ڈیمانڈ زیادہ ہے، وہ نیچے والوں کا فیصلہ کرے۔ تو میرے خیال میں ان کو ڈیسیجن بھی کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریبونل کا بھی موقع ملنا چاہیے۔ ملک جلیل صاحب یہ ریڈیوس ٹیکس سرٹیفکیٹ ہے، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ریڈیوس ریٹ سرٹیفکیٹ بیسیکلی اس کو یہ بڑا اہم کوسچن ہے آپ کا، اس کو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں۔ انکم ٹیکس میں 153 کا عموماً پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز مینوفیکچرر جو کہ را مٹیریل اون استعمال کرتی ہیں اپنی کنزمپشن کے لیے، وہ اپلائی کرتی ہیں کمشنر کے پاس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ 159 میں۔ اس میں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ایڈوانس ٹیکس کی لائبلٹی پوری ہو۔ اسی طرح نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جن کو 100% ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے، وہ اپنی ان کی تمام 151 کا پروفٹ کا سپلائی کا وہ ایگزمپشن جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، اور کمشنر اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کی اگر پورے سال کی لائبلٹی پوری ہے تو کمشنر کی مرضی ہے کہ وہ 6 منتھ کا یا 7 منتھ کا پہلے 0 ریٹ سرٹیفکیٹ، یا اس کو جو آپ کہتے تھے وداؤٹ ڈیڈکشن آف ٹیکس کا یہ لفظ ہوتا تھا، وہ کمشنر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا۔ اب اس میں یہ انہوں نے یہ چینجنگ کی ہے کہ اب جو ہے وہ وداؤٹ ڈیڈکشن آف ٹیکس کے بجائے لوور ریٹ سرٹیفکیٹ یا ریڈیوس ریٹ سرٹیفکیٹ، یعنی کہ اب کمشنر صاحب کی مرضی ہے کہ وہ 0.5 کا دیں، 0.001 کا دیں، 1% کا دیں تو 2% کا دیں۔ تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے کہ جب آپ نے ایڈوانس ٹیکس لائبلٹی ٹیکس پیئر نے پوری دے دی ہے تو پھر اس کو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پورا ملنا ہے۔ ملک جلیل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو اب تاجر دوست اسکیم میں رجسٹرڈ نہیں ہوں گے ان کے خلاف کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ تاجر دوست اسکیم ایوبی صاحب میرا خیال میں کہ اس میں ابھی ایف بی آر کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ تاجر دوست اسکیم کیا ہے۔ ایف بی آر کے آفیسرز ماشاءاللہ سے سارے انہوں نے ٹیمیں باہر بھیجی ہوئی ہیں رجسٹریشن کے لیے، لیکن دیکھیں ابھی تک اس کا ٹیکس ریٹس نہیں آیا۔ اب 1500 پر منتھ کئی بڑے بڑے تاجر جن کی کروڑوں کا ٹرن اوور ہے، بزنس ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید 1500 جو ہے وہ منیمم ٹیکس ہمارا وہ پر منتھ ہے۔ ایک جگہ پر انہوں نے کہا ہے جی کہ اس کی شاپ کی فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے اس کا 10%، اب اس کا جو 10% فیئر مارکیٹ ویلیو اگر 1 کروڑ ہے ایک دکان کی اور اس کا 10% 10 لاکھ ہے تو وہ کیا اس کی انکم ہوگی، اس کا ٹیکس ہوگا، اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، ایڈوانس ٹیکس لائبلٹی وہ کیسے پورا کروائے گا۔ ایک شالمی میں دکان ہے 10 مرلے کی، ایک وہاں پر بیسمنٹ کی ہے، ایک شاہدرہ میں دکان ہے، آپ اس کی ویلیو کو کیسے فیئر مارکیٹ ویلیو کو کیسے ڈیٹرمنٹ کریں گے اور کیسے ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے؟ اس کے بجائے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ٹرن اوور کا ٹیکس جس طرح پہلے سمال ٹریڈر کا تھا کہ 1 کروڑ پر 0.25 کر دیتے، 2 کروڑ تک کر دیتے، 3 کروڑ تک کہ آپ کو ریونیو آئے۔ بیسیکلی تو ان تمام میئرز کا ریونیو کلیکشن ہے کہ ٹیکس پیئر کو، تاجروں کو کوئی سہولت دیں تاکہ وہ بزنس کر سکیں اور ریونیو زیادہ سے زیادہ آئے۔ تو اب انہوں نے اس کی سزا بھی مقرر کر دی ہے کہ شاپ پہلے 7 دن کے لیے شاپ سیل ہوگی، پھر 21 دن کے لیے سبسیکوینٹ ڈیفالٹ کے لیے ہوگی، پھر 6 منتھ کی اس کی قید بھی ہوگی۔ تو میرے خیال میں پہلے آپ اسکیم کو کلیئر کریں کہ یہ اسکیم کیا ہے۔ میں تو آج تک جو ہے جی اس کی اسکیم کا جو ہے میرے خیال میں ایف بی آر کو بھی ابھی تک اس کا پراپر جو ہے وہ اسکیم کا پتہ۔ ملک جلیل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سیکشن 182 میں کتنے جرمانے ہو سکتے ہیں ٹیکس پیئر کو؟ سیکشن 182 پرینٹس کو ڈیل کرتا ہے جی۔ پرینٹس جو ہے وہ انہوں نے
کافی انہانس کر دی ہیں. ہر سیکشن میں پینلٹی جو ہے وہ لگا دی ہے. نان فائلنگ آف ریٹرن کی بھی لگا دی ہے. یہ جب آپ 182 پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے اب تو پلینٹی جو ہے جس طرح وہ پوائنٹ آف سیل پر پہلے وہ ہوتا تھا تو اب وہ ٹیئر 1 ریٹیلر میں انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے کہ بورڈ کچھ بندوں کو انٹیگریٹ کرے گا جو کہ جن کو لائسنس ملے گا, اور سب سے پہلے آپ ان کو پکڑیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ وہاں پر انٹیگریٹ کیا ہے کہ نہیں. تو سیکشن 182 ہے یوبی صاحب, بڑا یہ لمبا سیکشن ہے. اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کو ایک کو دیکھنے کے لیے اس کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. ملک جلیل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کمپنی کے ریٹرن جمع کراتے وقت اب ٹیکس پیئر کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہاں, کمپنی اور اے او پی میں یہ انہوں نے تبدیلی کی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اور یہ اچھی تبدیلی ہے. ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہے وہ ریٹرن کے ساتھ بلینک شیٹ یا پورے آرٹڈ اکاؤنٹس جو ہے وہ اٹیچ نہیں کرتے تھے. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے اے او پی میں کہ ایسوسیشن آف پرسن جس کی ٹرن اوور 30 کروڑ سے زیادہ ہے اس کے لیے بھی اکاؤنٹس آرٹڈ اکاؤنٹس جو ہے وہ کروائے گا اور وہ ساتھ اٹیچ کرے گا. ادروائز اس کی جو انکم کلیم کرتے ہیں, ایگزمپٹ انکم جو کلیم کرتے ہیں اس کے ممبرز آف اے او پی, ان کو اس اے او پی نے جو ٹیکس دیا اس کا کریڈٹ نہیں ملے گا. ان کا بھی 30 کروڑ سے زیادہ ٹرن اوور ضروری ہے تو وہ ریٹرن کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اس طرح پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ریٹرن کے ساتھ اپنے اکاؤنٹس کو اٹیچ کریں گے. ادروائز اس کا انہوں نے 5 لاکھ جرمانہ لگایا اور میرے خیال میں 10% جو ہے وہ ٹیکس کا وہ لگایا ہے. تو اس سے جو ہے وہ کمپلائنس لیول اچھا ہوگا اور ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اس میں بہتری آئے. سیلری پرسن کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا گیا ہے اور سیلری پرسن کو جب ریٹرن جمع کرانی ہوگی تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سیلری پرسن اور بزنس انڈیویجول دونوں کا ٹیکس ریٹ یوبی صاحب بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. پہلے یہ سلیب 60 لاکھ سے اوپر جو وہ میکسیمم ریٹ تھا, میرے خیال میں 41 یا 42 لاکھ سے اوپر سیلری والوں کا بھی جو 35% کر دیا ہے. اس طرح بزنس کا جو ہے وہ پاکستان نے پہلی دفعہ 45% تک ٹیکس ریٹ جو ہے وہ لے گئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ریٹس ہیں سیلری اور بزنس اور اے او پی کلاس کے. کارپوریٹ کا ٹیکس ریٹ جہاں پر 29 ہے, آپ انڈیویجول اے او پیز کا جو ہے وہ 45% رہ گئے ہیں. تو اس ٹیکس ریٹ پر جو ہے وہ گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کو ریڈیوس کرنا. ملک جلیل صاحب سیل ٹیکس میں اس بجٹ میں اس کی جو فراڈ کی ڈیفینیشن ہے اس کی تشریح جو کی گئی ہے بہت واضح ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب تو ہر چیز سیل ٹیکس میں انہوں نے فراڈ کے زمرے میں لے آئے ہیں. اس سے پہلے جو سیل ٹیکس میں فراڈ کا تھا اس میں نوئنگلی, ڈس آنیسٹلی, فراڈولینٹلی, وداؤٹ اینی لافل ایکسکیوز کا لفظ تھا. اس کے بعد تاج انٹرنیشنل کی ایک بڑی اچھی ججمنٹ آئی ہائی کورٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے جو آپ کا جینون ٹیکس پیئر ہے, آپ کا کوئی لا انفورسنگ ایجنسی نہیں ہے, یہ ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, پہلے آپ پرائرٹی دیں سول لائبلٹی کو اور پھر کرمنل لائبلٹی کی طرف جائیں. تو اس میں جو ہے وہ بہت سی کیسز ڈپارٹمنٹ کے ٹوٹے. اب میرے خیال میں سارا فوکس جو ہے وہ فراڈ کی طرف چلا گیا ہے. ایف آئی آر اس سے بڑھیں گی 237 میں. اب دیکھیں بینک میں ایک فرق ہے, بینک میں پیسے آئے ہوئے ہیں آپ کے اور آپ کے وہ ریکنسلیشن موجود ہے اور آپ کے سیل ٹیکس کے ریٹرن کا اور بینک کا ڈیٹا نہیں میچ کرتا. میں اگر پڑھنا شروع کروں کہ انہوں نے 237 میں کون کون سی چیزیں ڈال لی ہیں تو سب چیزیں ڈال لی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ پاور بھی دے دی گئی ہے اسپیشل آرڈر میں کہ وہ بلیک لسٹ آفیسر جو ہے وہ نیچے کر سکتا ہے. تو یہ اس سے میرے خیال میں لیٹیگیشن بڑھے گی اور صرف جینون وہ فراڈیے جو لوگ ہیں جو جن کا وجود نہیں ہے, جو ان پٹ کو مس یوز کرتے ہیں اور ایف بی آر کے پاس وہ ڈیٹا بھی موجود ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہے, جو کہ فلائنگ انوائسز میں انوالو ہیں. 237 صرف جو ہے وہ ان پر استعمال کرنا چاہیے جو جینون ٹیکس پیئر ہے, جن کا جو ریٹرنیں اپنی ریگولرز دے رہے ہیں, مینوفیکچررز ہیں, ریٹیلر ہیں, ہول سیلر ہیں. تو ان کو کم از کم آپ پہلے سول لائبلٹی کی طرف لے کر جائیں. جب آپ 237 ایف آئی آر سارا وہ سٹارٹ کر دیں گے تو اس پر جو ہے وہ ریونیو میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے وہ اور زیادہ لیٹیگیشن آپ کی بڑھے گی. ملک جلیل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو ایف بی آر نے پہلے پی او ایس پوائنٹ آف سیل سسٹم بنایا تھا اس میں کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ پوائنٹ آف سیل سسٹم میں جو ہے وہ تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اب انہوں نے ایف بی آر اب لائسنس دے گا, لائسنس انٹیگریٹر جن کو انہوں نے کہا ہے. تو وہی بندے ہی جو ہے وہ پوائنٹ آف سیل پر, پہلے وہ جس بندوں کو مرضی وہ کر دیتے تھے وہ وہاں پر لگا دیتا تھا پوائنٹ آف سیل. تو ایف بی آر نے دیکھا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کچھ انوائسز وہاں سے کر دیتے تھے, کچھ جو ہے وہ اس کے بغیر سیل کر رہے تھے. تو اب میرے خیال میں اس کا آٹومیشن پر کام کافی ایف بی آر میں ہو رہا ہے.
اب وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس بندے کو جس کو وہ لائسنس دیں گے اس کو جرمانہ بھی لگائیں گے اور اس کو یہ باؤنڈ کریں گے کہ وہ افیکٹولی اس چیز کو مانیٹر کرے اور ایف بی آر جو تاکہ پراپر جو ہے وہ سیل کی ٹیکس پر جس کا پوائنٹ آف سیل جس کا لگا ہوا ہے اس کی مانیٹرنگ کی جا سکے. ملک جلیل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ زیرو ریٹڈ سیکٹر میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو زیرو ریٹ سیکٹر میں کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں. زیرو ریٹ سیکٹر سے کافی چیزوں کو اٹھا کر ریڈیوس ریٹ میں لے گئے ہیں. جس طرح آپ وہ دیکھیں کہ اسٹیشنری آئٹمس تھا اور کئی آئٹم تھے، اب اس کو اب اگر ایک ایک کو پڑھیں گے تو بہت زیادہ چینجنگ کی گئی ہے اور زیرو ریٹ سے اٹھا کر تمام ریونیو میجرز جو ہے وہ کیے گئے ہیں. 10% ریڈیوس ریٹ لگا دیا گیا ہے اور کئی چیزیں جو ہے وہ زیرو ریٹ سے نکال دی گئی ہیں. ملک جلیل امان صاحب بلیک لسٹڈ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایوبی صاحب اس پہ جو بلیک لسٹنگ کے بارے میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے. اب یہ تو اچھی بات ہے کہ پہلے بلیک لسٹ وہاں سے ہو جاتا تھا، کوئی آرڈر وغیرہ پاس نہیں ہوتا تھا. اب باقاعدہ کمشنر ایک آرڈر پاس کرے گا، اس میں ریزن جو ہے وہ ریکارڈ کرے گا بلیک لسٹنگ کی ایک ٹیکس پیئر کی. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب آپ اس کے لیے چیف کمشنر کے پاس جائیں گے. چیف کمشنر کے پاس جانے کے بعد اس کے علاوہ ٹیکس پیئر کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے، نہ ہی وہ اپیل میں جا سکتا ہے نہ وہ ٹریبونل میں جا سکتا ہے. اور چیف کمشنر کے پاس آلریڈی جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو اس سے بھی ٹیکس پیئر کو بہت مشکلات درکار ہوں گی. میرے خیال میں اس کے بعد ریمیڈی جو ہے وہ ریٹ ہوگی. تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ٹیکس پیئر کو جو ہے وہ ٹریبونل میں جانے کا یا ایٹ لیسٹ ون انڈیپینڈنٹ فورم میں ہائی کورٹ سے جانے سے پہلے ریٹ سے پہلے جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے. ملک جلیل صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ٹیکس ٹارگٹ ہیں یہ پورے کس طرح ہوں گے؟ ٹیکس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کرے. میرے خیال میں ٹرن اوور پر ٹیکس دے. جس طرح یہ تاجر دوست اسکیم جس کا ابھی تک ٹیکس ریٹس آیا ہی نہیں ہے جبکہ جولائی جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آٹومیشن کی طرف لے کر جائے. انفارمیشن ایف بی آر کے پاس آلریڈی موجود ہے، لوگوں کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل موجود ہے. بڑی ایک اچھی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی کہ بجائے آپ وہ ڈائریکٹ شو کاز نوٹس کرنے سے جس سے زیادہ لٹیگیشن میں چلا جاتا ہے، آپ پولائٹ نوٹسز دیں ان دی لائٹ آف بینک اسٹیٹمنٹ، ان کا ڈیٹا، ان کی یوٹیلیٹیز، ان کی فارن ٹریولنگ، اس بیس پر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ کافی کلیکشن ہو سکتی ہے. اس طرح جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ٹیکس ریٹ کو ریڈیوس کرے 45% کو، تو لوگ ڈیفینیٹلی ٹیکس جو ہے وہ دیں گے. اگر یہ ٹیکس ریٹ زیادہ بڑھے تو وہی آپ کو ریکنسلیشن کے لیے وہ جیلی طریقے اپنائے جاتے ہیں جس سے ریونیو میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ لیٹیگیشن بڑھتی ہے. ٹرن اوور ٹیکس جو ہے وہ 10 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ جس طرح سے کر دیا گیا ہے انڈیویجول اور ایو پی کے، تو میرے خیال میں ریٹیلر کے لیے اگر یہ ٹرن اوور دوبارہ نیچے لے آئیں کہ 1 کروڑ 2 کروڑ اور 3 کروڑ تک جو ہے وہ ان کی ایک پرسنٹیج مقرر کر دیں تو اس سے ریونیو میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اس طرح سیل ٹیکس بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ٹیکس فراڈ کا انہوں نے 237 کا کر دیا ہے، اگر اس کے بجائے ان پٹ کو ختم کر دیا جائے اور جو آؤٹ پٹ ٹیکس ہے آپ اس کو ریڈیوس کر دیں، آپ 10% کر دیں، 10% کر دیں. آپ کہیں کہ ان پٹ ٹیکس جو ہے وہ بندہ کلیم نہیں کر سکتا، 10% جمع کروا دے، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ ریونیو کلیکشن اس سے آئے گی اور آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. بہت شکریہ ملک جلیل امان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین، ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. ناظرین، اب ایف بی آر کے شکنجے سے بچنا بالکل ناممکن ہے، اس لیے آپ رجسٹرڈ ہوں، اپنا گوشوارہ دیں، ایمانداری سے اپنا ٹیکس ادا کریں تاکہ ہمارا پاکستان ترقی کر سکے، خوشحال ہو سکے، ہم خوشحال ہو سکیں. اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ٹیکس دیں، اور ٹیکس دینا ایک فرض ہے، قومی فرض ہے جو ہمیں سب کو نبھانا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.